अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 2 रोज़ पहले एक बयान दिया कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो एक लेजिटमेट गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो बयान उनका है बिल्कुल इस वक्त आप टेक्निकली ये कह सकते हैं कि लेजिटमेट गवर्नमेंट इस एतबार से नहीं है कि दुनिया में कोई भी मुल्क इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज़ नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का इस मौके के ऊपर एक ऑब्वियस बात पब्लिकली ये कहना, इसको इस माने में लिया जा रहा है कि इसका तनाजुर यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान एक कशीदगी चल रही है। और ये हैरान कुन बात इसलिए है क्योंकि अगर तो अशरफ गनी या हामिद कारज़ाई की हुकूमत, उनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात हमेशा से तल्ख़ रहे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि अशरफ गनी हो या हामिद कारज़ाई हों, ये जो दोनों सदूर थे या इनकी जो हुकूमतें थीं, ये पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय किसी और मुल्क का जो एजेंडा है और ख़ास करके जो भारत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। और इस वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जब तक ये हुकूमतें रहीं तो एक एतमाद का फुक़दान था। लेकिन अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उसी तरह के सवालात उठना यकीनी तौर पर हैरान कुन है, जिससे एक बात साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो तवक्कुआत थी अफ़गान तालिबान को लेकर के वो पूरी नहीं हुई। इस हवाले से गुज़श्ता 2-3 दिनों में मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंटली अब जो एक डेवलपमेंट हुई है कि एक तरफ जो पाकिस्तान है वो ये समझता है कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो लेजिटमेट नहीं है, और उसका मकसद ये है कि अफ़गान हुकूमत के ऊपर ये दबाव डालना है कि अगर आप TTP वाला मामला उसको टैकल नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएं कि पाकिस्तान आपको तस्लीम करेगा। और अगर पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, तो बाकी दुनिया का तस्लीम करना अफ़गान तालिबान की हुकूमत को यकीनी तौर पर अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बीच आज एक ऐसी पेशरफ्त और ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि लगता ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी में तब्दीली आई है उसको पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं या ख़ित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं शायद उस तरीके से उसकी हिमायत नहीं करते। ख़बर इस हवाले से ये है कि आज बाकायदा तौर पर चीन ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना फुल टाइम एम्बेसडर जो है वो तैनात कर दिया है। इस सिलसिले में जो चीन के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने जो सिफारती क्रेडेंशल्स हैं वो पेश किए हैं। वो सदारती महल गए, वहाँ पर जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अफ़गानिस्तान के, उनको उन्होंने अपने जो सिफारती जो डिप्लोमेटिक क्रेडेंशल्स हैं वो उनको पेश किए और बाकायदा तौर पर उन्होंने बतौर चीन के एम्बेसडर के अफ़गानिस्तान में चार्ज संभाल लिया है। और इस एतबार से चीन वो पहला मुल्क बन गया है जिसने अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद फुल टाइम अपना एम्बेसडर तैनात किया है। क्योंकि जब अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान की इक़्तिदार में वापसी हुई थी तो बेशतर जो मिशंस थे या तो उन्होंने वो मिशंस बंद कर दिए थे, लेकिन बाद में अगर वो मिशन रीओपन भी हुए, जैसे पाकिस्तान का सिफारत खाना है या यूरोपियन यूनियन का जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो भी मौजूद है, लेकिन कभी भी फुल टाइम एम्बेसडर जो है किसी भी मुल्क ने, इवन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपॉइंट नहीं किया। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोई भी मुल्क अभी तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को उस तरह से तस्लीम नहीं करता। अब ये वाज़ेह नहीं है कि जो चीन की तरफ से इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, क्या चीन ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो कम अज़ कम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं? अभी तक चीन की तरफ से मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन अफ़गान हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इस एतबार से। और पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है तो उसमें चीन जो है एक अहम किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर अफ़गान हुकूमत को देखें या अफ़गान तालिबान की जो सर्वाइवल है इन फ्यूचर, जो उनकी इकनॉमिक कंडीशन है, तो बहुत हद तक उनकी रिलायंस जो है वो चीन के ऊपर भी है कि चीन वहाँ पर सरमायाकारी करेगा, चीन वहाँ पर जो
انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں اس میں جو چینی کمپنیاں ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گی، اور ادروائز بھی چین جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو اسسٹنس پرووائڈ کرے گا، اور صرف اسی صورت میں پھر ان دا لانگ رن جو افغانستان کی معیشت ہے وہ آگے بڑھ سکے گی۔ اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، ٹی ٹی پی کو لے کر کے پاکستان کو اس وقت خدشات ہیں، اور جو تمام تر کوششیں تھی پاکستان کی کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی سیاسی حل کہہ لیں یا مذاکرات کے ذریعے یا جو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے یہ کنونس کیا جائے افغان طالبان کی حکومت کو کہ وہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے اس کو حل کریں، پاکستان کو اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو آج بھی طورخم بارڈر جو ہے وہ بند ہے۔ 6 سپٹمبر کو یہ بارڈر بند ہوا تھا کیونکہ دونوں ملکوں کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، اور دونوں جو ممالک ہیں ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں کہ قصوروار جو ہے وہ دوسرا ملک ہے۔ لیکن جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کی بڑی واضح ہے کہ پاکستان اب سافٹ جو آپشنز کے بجائے ایک ہارڈ آپشنز جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، یعنی کہ جو افغانستان کی حکومت ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اگر آپ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کریں گے تو پھر پاکستان سے یہ توقع نہ کریں کہ ان کی جو تجارت یا ان کی معیشت کی بحالی میں کسی قسم کی پاکستان ان کی فیسیلیٹیشن کرے گا۔ اور اس میں جو دوسرا اہم فیکٹر تھا، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ اگر چین بھی اس حوالے سے پاکستان کا ساتھ دے تو یقینی طور پر جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا، لیکن اس کے برعکس ایک طرف جب پاکستان افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والے معاملے کو حل کریں، اور ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، تو چین بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیتا، اس نے فل ٹائم اپنا جو سفیر ہے وہ تعینات کیا ہے۔ اب یہ جو سفیر انہوں نے تعینات کیا ہے، میری کچھ جو پاکستان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں بیک گراؤنڈ میں میری ان سے ڈسکشن ہوئی، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس اعتبار سے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ شاید چین جو ہے اس کا پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا چین جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی آپریٹ کرتا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا، غیر ملکی افواج افغانستان کے اندر تھے، تو جو چین اور افغان طالبان کے درمیان جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹیکٹس اسٹیبلش کروانے میں پاکستان نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا، اور اسی طرح سے چین جو پالیسی اختیار کرتا تھا افغانستان کے حوالے سے وہ پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشنز کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ لیکن یہ جو اسٹیپ ہے چین اس سے ظاہر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سم ڈپلومیٹس کہ چین شاید پاکستان سے اس طرح سے خوش نہیں ہے، کیونکہ چین کا خیال تھا کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد کم از کم افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے، جس سے پھر جو چین سمجھتا ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا کابل تک، لیکن اب شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور چین آن اٹس اون اب افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو آگے لے کر کے چل رہا ہے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹلی ایک بات ہے کہ حال ہی میں چین کی ایک کمپنی نے آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے کوئی $450 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے کی بات کی ہے۔ اسی طرح سے چین جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو معدنی جو وسائل ہیں یا قدرتی جو وسائل ہیں ان سے مالا مال ہے، اور خاص کر کے افغانستان کے اندر لیتھیم کے بہت بڑے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں، اور لیتھیم جو ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ ماڈرن ورلڈ میں یہ آپ ایک سونے کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوور سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اب جس طریقے سے الیکٹرک وہیکلز کی طرف بڑھ رہی ہے، اور الیکٹرک وہیکلز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور جو الیکٹرک وہیکلز جو عام گاڑیاں ہیں اس کے مقابلے میں ابھی مہنگی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ لیتھیم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہنگا سورس ہے، جو قدرتی سورس ہے، تو اس لیے جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔
لیکن اگر چین وہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے ان ذخائر کو ان ارتھ کرنے میں، تو یقینی طور پر یہ چین کے لیے بھی اور افغانستان کی جو حکومت ہے ان کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اٹ اپیئرز کہ چین جو ہے وہ اپنا اس وقت فائدہ دیکھ رہا ہے، اور ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اور کچھ خبریں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ اگر برستہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت یا اس طرح کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا، تو چین ایون یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ جو نارتھ یا ازبکستان یا کرغستان کے جو رستے ہیں وہاں سے وہ تجارت کرنے کا یا جو بھی کوریڈور ہے وہ بنانے کا اس اعتبار سے سوچ رہا ہے۔ تو ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ چین جیسے جو ملک ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دے گا، تو ان کی طرف سے افغان طالبان کے ایک فل ٹائم امبیسڈر افغانستان لگانا، مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومتوں جو پالیسیز ہیں ان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بالکل بھی خوش نہیں ہے، اور کل ہی جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں آن افغانستان ٹام ویسٹ، ان کی طرف سے بھی ایک بیان، انہوں نے ایک پورا اوور ویو دیا کہ 2 سالوں میں افغانستان اور افغان طالبان کے انڈر کیا پروگرس رہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر ایک جو چیز نظر آئی ہے کہ افغان طالبان نے جو داعش ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ہیں، اور جو داعش کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے افغانستان کے اندر، آپ اٹیکس کے لانچ کرنے کی بات ہو۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ القاعدہ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، اور ٹام ویسٹ کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ جو القاعدہ جو ہے ود ان دیٹ پاک افغان ریجن از دا ویکسٹ، لیکن ایک گروپ جو افغان طالبان کے زیر سایہ وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوا ہے اور اس نے پاکستان کے خلاف حملے بھی کیے ہیں، وہ ہے کالعدم تحریک طالبان پاکستان۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ خود امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے۔ تو اس سے کیا نظر آتا ہے کہ اگر جو افغان طالبان ہیں وہ داعش کو اپنا نمبر 1 اینیمی سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، ان کو انہوں نے کمزور کیا ہے۔ القاعدہ ویسے بھی کمزور تھا، لیکن ایمن الظواہری کو جس طرح ڈرون حملے میں امریکہ نے مارا، اور اس کے بعد کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا کنسرن تھا، تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے کنسرنز کو بھی افغان طالبان نے ایڈریس کیا، اور ان کی پوزیشن بھی وہاں پہ ویک ہوئی ہے۔ لیکن ایک گروہ اور ایک گروپ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوا ہے، اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وہ خدشات درست ہیں کہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو گروہ ہے یہ اب جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ تو ایک بہت ڈیفیکلٹ چیلنج ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان اب یہ جو ہارڈ سٹانس لے رہا ہے، یعنی کہ بارڈر بند کرنے سے، یا ایون کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم کراس بارڈر اٹیکس بھی کریں، تو کیا وہ اتنے افیکٹو ہوں گے؟ بہت سے پاکستان کے اندر جو لوگ یا جو معاملے کو ڈیل کرتے رہے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ شاید وقتی طور پر تو پاکستان کو کچھ کامیابی ملے، لیکن ان دا لانگ رن چیزیں شاید ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور خاص کر کے جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان ایک کوشش بھی کر رہا ہے کہ کم از کم خطے کے جو ممالک ہیں ان کو ساتھ ملائے، اور جو پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں آن افغانستان امبیسڈر آصف درانی، وہ ان دنوں ایران کے دورے پر ہیں۔ وہاں پر جو ایران کے خصوصی نمائندے ہیں آن افغانستان اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایران میں وہ پہلے امبیسڈر بھی رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی افغان طالبان کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پانی کے اوپر بھی کوئی لڑائی ہے، اور حالیہ مہینوں میں جو ایران اور افغان طالبان کے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو وزٹ ہے امبیسڈر آصف درانی کا، یہ بھی اگین ایک کوشش ہے کہ ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے، اور کہیں نہ کہیں ایک ریجنل جو پریشر ہے یا خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر افغان طالبان کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے، اور افغان طالبان کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر اس طرح کی وہ پالیسیز کنٹینیو رکھیں گے تو پھر جو خطے کے ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اب اس میں کس حد تک پاکستان کو کامیابی ملتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن کم از کم یہ ایک ضرور پاکستان کے لیے سیٹ بیک ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب شاید پاکستان کو چین کی مدد کی ضرورت تھی، چین کے ساتھ مل کر افغانستان کو ایک واضح پیغام دینا تھا
عین اس موقع کے اوپر چین نے جو اپنا فل ٹائم امبیسڈر افغانستان کے اندر تعینات کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ چین کم از کم اس معاملے میں لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔